हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। और इंडिया में बड़े जिसे कहते हैं ना स्पीड से तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन यानी हर वीक में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट जो है वो दिल्ली में मौजूद होते हैं। क्या हो रहा है अभी जर्मन जो चांसलर है ओलाफ शोलोस, उन्होंने विजिट किया, 3 रोज़ा दौरा था उनका। और क्या डेवलपमेंट्स उसमें हुई वो हुआ। जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके अगले दिन स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया में मौजूद है। पेड्रो शानेस वो दौरा कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स भी हुई हैं। खैर जर्मन चांसलर ने किया कि और अभी जो इन्होंने दौरा किया है जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ कहाँ पे वो गए हैं। तो अगर उनको हम देखें तो गुजरात में पब्लिक ने उनको बड़ा जिसे कहते हैं वेलकम किया है और एक ओपन गाड़ी में विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, जो उनका आबाई इलाका भी है, गुजरात नेटिव सिटी है उनका, वहाँ पे उन्होंने इनको विजिट करवाया है। ये पिक्चर मैं आपको जो दिखाने का मकसद है वो ये है कि एक ट्रस्ट, लाजमी बात है कि अगर इस तरह ओपन गाड़ी में कोई एशियन कंट्री में कोई भी हेड ऑफ द स्टेट, वो स्पेन का हो, वो जर्मनी का हो, वो इटली का हो, वो फ्रांस का हो, अमेरिका का हो, अब वो अगर जा रहा है तो उससे पहले इस पे बड़ा वर्कआउट हुआ होगा, तब जाके ये सारा कुछ होता है। और फिर जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी अभी एक जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है C-295, एक ट्रांसपोर्ट जहाज़ है मिलिट्री, वो बनने लगा है। उसके कुछ चीज़ें जो थी उसके जितने जहाज़ चाहिए थे इंडिया को, उसमें से कुछ बनकर वो उनके हैंडओवर किए गए हैं, स्पेन में बने थे। अभी एक यूनिक किस्म की असेंबली लाइन लगाई गई है टाटा ग्रुप और स्पेनिश कंपनी के दरमियान, और ये जहाज़ अब बनेंगे जी इंडिया में। ये सारी चीज़ें खैर बात करते हैं, डिटेल में जाते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त बड़ी एक इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं कि डेवलपमेंट है। और मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई अभी थोड़ी देर पहले वो थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन की, आ, उसकी। और उससे मतलब कुछ ही दिन पहले ये जो ओलाफ शलोस साहब हैं, इन्होंने इंडिया का विजिट किया है। थोड़ा सा स्पेन की बात करते हैं, फिर वो जर्मन उसके इशू पे भी आते हैं। आज साजिद तारिक साहब पाकिस्तान आए हुए हैं, पाकिस्तान के दौरे पे हैं, तो उन्होंने अपने मीट द प्रेस में भी इस चीज़ को कहा है जो जर्मनी ने इंडिया के साथ अभी रिसेंटली किया है। खैर पहले बात करते हैं जी स्पेन ने क्या किया है, ये थोड़ा सा आपको डिटेल देते हैं कि पीएम मोदी ने लॉन्च किया C-295 एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इन गुजरात, गिव हेड टिप टू रतन टाटा। यानी उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, 86 ईयर ओल्ड थे। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट्स सेड टू बी अ ब्रेन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, ये मोदी साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, जॉइंटली इनॉग्रेट किया है टाटा एयरक्राफ्ट कम्प्लेक्स, और ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जी 295 C-295। हमारे यहाँ भी वैसे 295C है पाकिस्तान में, लेकिन वो कुछ और है। खैर एनीवे, यहाँ पे C-295 जो है ये एयरक्राफ्ट है और ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। और ये बनेगा काउंटर पार्ट जो उनके थे पेड्रो शानेज इन गुजरात, उन्होंने गुजरात का विजिट किया। और ये जो एयरक्राफ्ट है, टोटल नंबर ऑफ जहाज जो थे वो थे 56 और द अंडर द C-295 प्रोग्राम, जिसमें से 16 ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। और जो रेस्ट ऑफ द 40 हैं ये कहाँ पे बनेंगे जी, ये इंडिया में बनेंगे, और इंडिया में ये गुजरात में बनेंगे। अच्छा, क्या कहा जा रहा है
کہا جا رہا ہے will be built at the facility which is the first private sector final assembly line for military aircraft in India. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. 16 جہاز بن گئے کہاں پر؟ اسپین میں, اور ریسٹ آف دا 40 جو ہے وہ بنیں گے اب انڈیا میں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ یہ 40 جہاز بنیں گے, یہ 40 جہاز بنا کر یہ اس کے بعد یہ کام بند نہیں ہو جائے گا, یہ چلے گا. انڈیا کو جو ضرورت ہے وہ لے لیں گے, پھر یہ باقی دنیا کو یہی ایئر کرافٹ جو ہیں ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ, کیونکہ یورپین کنٹریز اٹلی کے ہیلی کاپٹرز بڑے مشہور ہیں, فرانس کا ایئر بس, بوئنگ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے ہاں بنتی ہیں. اسی لیے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور یہ 2021 میں یہ ایم او یو سائن ہوا تھا. تقریباً 22,000 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے. کنٹیکٹ ود دا ایئر بس ڈیفنس اینڈ اسپیس ایس اے اسپین فار دا سپلائی آف 56 ایئر کرافٹ. 22,000 کروڑ یہ ایک پروجیکٹ ہے. اچھا, میں اکثر بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ٹیکنالوجیز کی طرف. تارٹ صاحب ایک بات بار بار کر رہے تھے کہ میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں نا کہ انگلش اور میتھس کے اوپر فوکس کریں. میں کہتی چلو انگلش پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بندہ سیکھ ہی جاتا ہے, لیکن واقعی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جو انفارچونیٹلی ہم پتہ نہیں ہماری پرائورٹیز میں نہیں ہوگا یا جو بھی ہوگا, آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ ہم کیوں نہیں یہ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو وہ ہوا ہے گجرات میں, پرائم منسٹر مودی اینڈ پریزیڈنٹ آف دا گورنمنٹ آف اسپین پیڈرو سانچیز جو ہے jointly inaugurated the Tata Aircraft Complex for manufacturing C295 aircraft, a Tata Advanced System Limited TASL کہتے ہیں, کیمپس ان وڈودرا سوری. اچھا, اب میں نے کہا نا کہ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے کہ یہ جہاز یہ 56 بن جائیں گے اور اس کے بعد یہ کام بند ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ چلتا رہے گا. یہ فیسلٹی جو ہے یہ کیا کرے گی؟ the Tata Airbus manufacturing facilities will strengthen the India-Spain relation at the Make in India, Make for the World mission. PM Modi, who laid the foundation stone of the fall plant of C295 aircraft in Vadodara in October 2022. 2022 میں اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا تھا, اور اب 2024 میں اس میں مینوفیکچرنگ ود ان 2 year سٹارٹ ہو گئی ہے. اور یہ اصل چیز ہے, میک ان انڈیا میک فار دا ورلڈ مشن. یہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں. اچھا, بات ہم کر رہے ہیں نا کہ ٹیکنالوجیز کی, ہم پتہ نہیں کیوں, میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے اندر کچھ نہیں بنتا ہے, لیکن شاید ہم بہت پیچھے ہیں. اور پیچھے کیوں ہیں؟ پیچھے شاید اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر کبھی فوکس نہیں کیا یا فوکس کرنے کی کوشش نہیں کی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی اسپین کے ساتھ کمپٹیشن ہمارا چل رہا ہے, ہمارا ہندوستان کے ساتھ کمپٹیشن چل رہا ہے, یا امریکہ کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن چل رہا ہے. ان کے ساتھ کمپٹیشن نہیں چل رہا, لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں پاسبل ہیں. بٹ اس کے لیے کیا ہے, ہماری ایک مضبوط بیس جو انفارچونیٹلی نہیں, انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بیس ہم نہیں بنا سکے. مختلف قسم کی انسرٹنٹیز رہتی ہیں, کبھی پولیٹیکل انسرٹنٹی رہتی ہے, کبھی جو اکنامک انسرٹنٹی رہتی ہے, کبھی جو ہے ہمارے سیکیورٹی کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہمارے, اور کبھی تینوں اکٹھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ویسے آج کل بھی تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ تینوں اکٹھی ہماری جان کو آ رہی ہیں چیز. اسی لیے پھر ہم اس بیس کو ڈیولپ نہیں کر سکے جس کے اوپر دنیا ٹرسٹ کرتی ہے. جو میں نے آپ کو پکچر دکھائی یہ والی پکچرز ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کی وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انسرٹنٹیز جب رہتی ہیں پھر دنیا اس چیزوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی. اب وہاں پہ وہ جرمن چانسلر آئے ابھی, یہ اس کے بعد ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ گئے اسپین کے. اب وہ کیا وجہ ہے, کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے ایک سسٹم بلڈ اپ کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ صرف نریندر مودی صاحب نے کیا ہوگا, لیکن باقی ان کی جو گورنمنٹس گزری ہیں
اسٹیبلٹی وہ دیتے گئے اور اتنی اسٹیبلٹی آ گئی ان کی کنٹری میں کہ وہ اسپین کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آئے یا یو ایس کے آئے یا کوئی اور آئے، ان کو مطلب فکر نہیں ہوتی، وہ بے فکر ہو کے وہاں پہ گھومتے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر امریکہ میں گولی چلی، بٹ یہ کہا جاتا ہے نا ونس ان اے بلو مون، اس طرح کی سچویشن ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی روز کا معمول ہوتا ہے. ہندوستان کے اوپر انہوں نے ان چیزوں کے اوپر کام کیا. ہم انفارچونیٹلی ایسی چیزوں میں رہے، پسے رہے یا اپنے آپ کو پسایا، جس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے. JF-17 تھنڈر کی ہم بہت بات کرتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جوائنٹ کولیبوریشن ہے، ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے کہ جہاز بنانا کسی بھی قسم کا آسان کام نہیں ہے. ایک ایشین کنٹری یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں، تو اس کے باوجود بنانا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن جہاں تک بات ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یار وہاں پہ اسپینش ٹیکنالوجی ہے، جرمن ٹیکنالوجی ہے، اٹالین ٹیکنالوجی ہے، کینیڈین ٹیکنالوجی، US ٹیکنالوجیز کے ساتھ یہ چیزیں بن رہی، ان میں فرق ہے. یہ بات ہمیں ماننی چاہیے، یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چائنا کوئی برا ہے یا چائنا کو نہیں کرنا چاہیے، چائنا بھی دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں کر رہا ہے، ہمارے ہاں ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. لیکن ہمیں باقی طرف بھی تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے. جسے کہتے ہیں کہ رشیا اس طرح کی چیزیں بناتا ہے، ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر ہم ان کے یوز کرتے ہیں. ویسے ہمارے جو ایویشن ہے، آرمی ایویشن وغیرہ، وہ اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اب یقین کریں کہ ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے ایک خبر بھیجی، اکوڑا خٹک ایک علاقہ ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ ایویشن اسکول بنا ہے. غالباً 8-9 سال پہلے وہ اسکول بنا ہے، اور اس لیے تھا کہ یہاں پہ لوگ ٹریننگ لیں گے، ٹیکنیشینز بنیں گے، جس کی آج کل مارکیٹ بہت ہائی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے اس انڈسٹری کو، کیونکہ ایویشن انڈسٹری دن بدن بڑھ رہی ہے اور اس کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں کم ہیں. بٹ انفارچونیٹ، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک پکچر لگائی تھی کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہے، ان کے ہیلی کاپٹر اور جو جس طرح ہم گاڑی کو چیک کرواتے ہیں، اسی طرح جہاز کا بھی فلائنگ آورز ہوتے ہیں کہ اتنا یہ چلا ہے جہاز، اتنی فلائنگ اس نے کی ہے، ہیلی کاپٹر ہے یا دوسرا چھوٹا سیسنا ہے یا کوئی اور ہے، اس کے پر سارا چیک اپ ہوتا ہے، پھر اوور ہالنگ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی. تو اس ایک آدمی کی پکچر لگائی تھی کہ یہ آدمی ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے یہاں پر اس کو چیک کرنے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے چیک کرنا ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی عام بندہ میرے جیسے کوئی بندہ جا کے اس ہیلی کاپٹر کو چیک کر لے گا. مجھے یار گاڑی کا اتنا نہیں پتا، تو ہیلی کاپٹر یا جہاز تو بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی. ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم ابھی تک یہ چیزیں کیوں نہیں کر پا رہے، کہ اس کے لیے ہم رشیا سے اگر ہمارے اس مطلب جہازوں میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو باقاعدہ اوور ہالنگ کے لیے رشیا لے کے جایا جاتا ہے. ہمارے جو رشین میڈ ہم استعمال کریں، اگر کسی اور کنٹری کا ہے تو پھر ان کنٹریز میں لے کے جانا پڑتا ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بنانا تو بہت دور کی بات ہے نا، کہ انڈیا نے C-295 ایئر کرافٹ کی مینوفیکچرنگ شروع کر دی. مینوفیکچرنگ تو بہت ایک اور لیول ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کا جو آپ کا کوئی فالٹ آتا ہے، آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کے لیے پھر ہمیں یہ ساری تگودو کرنی پڑتی. ایک ایک پارٹ کی وجہ سے پھر وہ جہاز کڑے رہتے ہیں. اگر وہ پارٹ آتا ہے، پھر اس کے ساتھ بندہ آتا ہے، پھر وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ اچھا یہ والی چیز خراب ہے، اچھا پھر وہ چیز مہینوں اس پروسیس میں لگتے ہیں اس چیز کو آنے یا پھر اس کو فٹ کرنے میں اور دوبارہ سے اس کو فنکشنل کرنے. یہ مطلب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انڈیا نے کر دیا تو بھی ہم تو بس کل سے ہم بھی شروع. کہنے کا مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں، کرتے شاید نہیں ہیں. میں نے کہا کہ وہ بیک گراؤنڈ نہیں بنایا، وہ بیس نہیں ہم نے بنائی، وہ مینوفیکچرنگ ہب بنانے کی ہم نے کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ہم نے یہ چیز نہیں کی کہ یار جس طرح وہ اسپینش ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ گجرات میں ایک ٹرک کے اوپر جا رہے اور لوگوں کو ہاتھ ہلا کر ان کے نعروں کا جواب دے. شاید بہت سالوں پہلے ہمارے ہاں یہ ہوا ہوگا، پھر نہیں ہوا. اس کی وجوہات سب کے سامنے. ابھی SCO ہم نے ہوسٹ کیا ہے. اب یقین نہیں کریں گے، میں خود اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں خود اس کو کور کر رہا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں حکومت کو کوئی کوس رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر، مسئلے ہیں اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ
مکمل بلاک تھا. اسلام آباد پورا کا مطلب آپ جس روڈ پہ بھی جاتے ہیں وہ بند تھی. چھٹیاں دی گئی تھی لیکن پھر بھی انسان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی روٹی بنانے کے تندور بھی بنتے اور پورے اسلام آباد میں بنتے. یہ نہیں تھے کہ صرف اسپیسیفک ایریا کے کچھ 2-4 کلومیٹر میں بنتے. ریسٹورینٹس, آپ کے چائے خانے سب بنتے. حالانکہ نارملی ہمارے ہاں وہ کوئٹہ کیفیز ہیں, ویسے تو پورے پاکستان میں کھل چکے ہیں لیکن اسلام آباد میں بھی بہت سارے ہیں. 24/7 وہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ جا کے چائے پراٹھا آپ کو چاہیے, آپ کو خالی چائے پینی ہے یا کچھ اور چیز کھانی ہے تو اویلیبل ہوتی. وہ سب بنتے ہیں مکمل طور پہ, 2 دن کچھ بھی نہیں کھلا. اب اگر وہ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم گھومنا پھرنا چاہتے ہیں. ہمارے کچھ جرنلسٹ دوستوں نے سیکرٹری فارن افیئرس سے کہا کہ مطلب یو وانٹ ٹو وزٹ اسلام آباد, تو انہوں نے پھر ایکسکیوز کیا کہ یار دس ناٹ پاسبل. مطلب اسلام آباد کے اندر اگر ہم ان کو نہیں گھما سکتے تو کیا کریں گے پھر. یہ لیکن اس کی میں نے کہا کہ وجوہات ہیں اس کے پیچھے, یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے, یہ سالوں سے یہ چیزیں ہوتی گئی ہے تو ہم اس نہج پہ پہنچے. مسئلے مسائل اتنے بڑھ گئے کہ پھر آپ کو یہ کرنا پڑتا. پھر دوسری بات, شاید ہماری جو ترجیحات ہوتی ہیں, پریورٹیز اس طرح کی نہیں ہے جس طرح باقی دنیا کرتی. صرف انڈیا کی بات نہیں کروں گا, باقی دنیا میں بھی کنٹریز ہیں کافی ویک تھے وہ, اکانومی ان کی بہت کمزور تھی, باقی چیزیں ان کی ٹیکنالوجیکل بڑے کمزور تھے, وہ آ کے اٹھے اور بڑے ہیں, اوپر کی طرف آئے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نہیں آ سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم کوسچن ہے کہ ہم کیوں یہ چیز نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنی چاہیے. خیر تھوڑا سا جرمنی کی بات کرتے ہیں. تھارٹ صاحب نے اپنے میٹ دا پریس میں ذکر کیا کہ شاید 20 یا 25,000 ویزاز پر اینم ملتے تھے انڈین جو لوگ ہیں جرمنی میں. اب جرمنی آلموسٹ 1,00,000 ویزاز کہ آپ آئے ہمارے ہاں, بہت بڑی بات ہے. ہم اگر ویزا لینے جاتے ہیں, یقین آپ کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکومنٹس پورے نہ ہو, مطلب ہر چیز پورے ہونے کی بات کر رہا ہوں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایمبیسی. اس کے باوجود ہمارے ہاں 78% ریجیکشن ریٹ, 78 to 80%. سوچیں ذرا. واٹ دا تھنگ از کہ اب جرمنی خود ان لوگوں کو کہہ رہا ہے, ان کے پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کے لوگ ہمارے پاس آنے چاہیے, کیوں ہمیں کیوں نہیں کہتے. انفارچونیٹلی ہم پہلے تو جانے کے جوگے نہیں ہوتے, بڑی مشکل سے کوئی چوری چھپے کوئی ویزا شیزا چلو کچھ تھوڑا بہت مل گیا. جب ہم وہاں چلے جاتے ہیں اور تھوڑے سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتے, جاب واب ہو جاتی ہے, کوئی چھوٹا موٹا کام مل جاتا, اچھا پھر ہم کیا کہتے, پھر ہم کہتے یار اب تو یہاں پہ نا ذرا پورے جسے کہتے ہیں نا اپنی ایک امپائر کھڑی کر دینی چاہیے, ایک اسٹیٹ ہمارا بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اب آ گئے اور ان لوگوں نے غلطی سے ہمیں پاسپورٹ بھی دے دیا. تو جب میں اس سب کی بات نہیں کر رہا, سارے لوگ ایسے نہیں کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو بہت اچھی اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. میں جرمنی نہیں اوورآل بات کر رہا ہوں, اچھے اچھے کاروبار کریں, بڑی صاف ستھری زندگی گزاریں. لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے بھی ہیں, وہ کہتے کوئی کہتے یار یہاں پہ میں نے وہ اسلامی ریاست قائم کرنی ہے. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, اچھا کوئی جا کر لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے. ابھی میرے بڑے اچھے دوست عبداللہ ڈان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کا بھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ اس نے لگایا ہے کہ یار ہمارے 4,000 لوگوں کے پاسپورٹ پاکستان نے بلاک کر دی. وہ کون ہے وہ 4,000 لوگ؟ ایک تو وہی ہے وہ جو بیچارے پی ٹی ایم کے چکر میں ان کا سارا کچھ بلاک ہے, وہ تو غلط زیادتی ہے وہ. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بگنگ کرتے ہوئے سعودی عربیہ میں مختلف علاقوں میں پکڑے گئے تھے اور وہ ابھی جیلوں میں مطلب قید کاٹ رہے ہیں. 7 سال کے لیے ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیے. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, اس کو میں اچھا کہہ رہا ہوں کہ یار یہ لوگ جا کر پاکستان کو مطلب ذلیل کرتے ہیں. ویسے تو اور بھی بہت ساری چیزوں سے ذلیل ہوتا ہے بندہ, یہ نہیں کہ صرف وہ والے بگنگ کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ آپ جا کر وہاں پہ اسپیشل اس لیے جاتے ہیں کہ آپ نے مانگنا ہے. آپ نہ کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں, نہ کوئی کوشش کرتے ہیں, نہ کوئی ٹرائی کرتے ہیں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ
ایک چھوٹی اگزامپل ہے کہ سعودی عربیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ہمارے لوگ کام کے لیے جاتے ہیں. یو اے ای ہے. مڈل ایسٹ کی میں بات کروں, ان کے ویزے پہلے آسانی سے ملتے تھے, اب انہوں نے بہت سختی کر دی. ایک ایک ویزا 8-9 لاکھ روپے تک خرچ آتا ہے جو لوگ ورک ویزا لیتے ہیں. اچھا پھر جاتے ہیں, پھر کام ان کو کبھی مسئلہ مسائل ان کو کام آتا نہیں ہے, پراپر اسکلڈ ہو کے جاتے نہیں ہیں. تو یہ سارے جو پرابلمز ہیں, یہ فرق, یہ ڈفرنس. اب دیکھیں اگر ہم لوگوں کو اسکلڈ کریں, میں نے ایویشن اسکول کی ایگزامپل لی, اگر ہم اس سیکٹر کو ڈیولپ کریں تو یار چلیں پاکستان میں اگر جہاز بنانے کی فیکٹری نہیں بھی فی الحال لگتی, لیکن باقی دنیا کے کنٹریز میں جا کر یہ لوگ, ان کی فیملیز کی زندگیاں, ان کی زندگیاں پاکستان کے لیے فورن ریزروز کما کر آئیں گی, بہت ساری چیزیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا. یہ چیزیں مطلب ہمیں سیکھنی چاہیے. جو غلطیاں ہمارے سے ہوئی اس کو سدھار تو سکتے ہیں نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ٹائم کو واپس لے آؤ, 1970 کو یا 1980 کو واپس لے آؤ, لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے کی اس وقت یا اس کے بعد, اس کو چھوڑ کر کوئی پراپر ٹریک پہ تو ہم جا سکتے ہیں. یہ تو ناممکن نہیں. اور میں نے بگنگ کی بات کی, آج کل ایک ویڈیو وائرل ہے, ہمارے فائنانس منسٹر سے ایک جرنلسٹ کوسچن کرتا ہے کہ آپ کے منہ پہ کیسی اسمائل ہوتی ہے باوجود اس کے کہ آپ بگنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. بگنگ کا ورڈ یوز کیا, مطلب باقاعدہ. ہمارے فائنانس منسٹر امریکہ گئے ہوئے, آئی ایم ایف سے کوئی میرے خیال بات ہو رہی, یقین کریں مطلب میں یہ نہیں کہتا, اورنگزیب صاحب, اس سے پہلے جو ہے وہ اسد عمر صاحب, اور پتہ نہیں کون کون فائنانس منسٹر رہا ہے, اسحاق ڈار صاحب رہے ہیں فائنانس منسٹر, بہت سارے. لیکن یہ اسحاق ڈار صاحب یا اورنگزیب صاحب یا اسد عمر صاحب یا عمر ایوب صاحب یا کسی اور کی بات نہیں ہے, یہ بات پاکستان کی ہے. یہ جو ایک اس طرح کی لینگویج یوز ہے یہ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے, کیونکہ وہ کوئی اپنی پرسنل اس میں تو گئے نہیں ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے گئے ہیں. وہ فائنانس منسٹر ہے پاکستان کے, اس چکر میں گئے ہوئے اپنے پرسنل. لیکن یہ بےزتی بھی پاکستان کی, یہ اورنگزیب صاحب کی بےزتی نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی. دیکھیں ہم بے شک اس کو برا مانتے ہیں, مانیں, لیکن ہم اس کو یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم اس سے سیکھیں کہ یار یہ لوگ ہمیں یہ, اور غلط بھی نہیں, یہ الفاظ ہمارے منہ پہ کہہ رہے ہیں, ہم اس چیز سے نکل تو سکتے ہیں نا. یہ ناممکن نہیں ہے. ہمیں پھر یہ والی باتیں نہیں سننی پڑے گی کہ بھئی آپ بگنگ کے لیے ہم جائیں گے, یہاں جس طرح باقی دنیا جاتے ہیں, ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آ کے کرو. ہم بھی کہیں گے آ کے انویسٹمنٹ کرو. یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں, یہ چیزیں آپ اگر کر سکتے ہیں, یہ مارکیٹ ہے, یہ ہماری ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, یہ ڈیموکریسی ہے, یہ ہماری اکانومی ہے. یہ سارا کچھ آپ جب بتائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے, بالکل اس کے اپوزٹ چل رہا ہے. اسی لیے پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, باقی دنیا بہت آگے بڑھ جاتی ہے. خیر اینی وے, ویل سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.